बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक राना आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज का ये लेक्चर बहुत अहम होने वाला है क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये पेपर खुद अपने हाथों से तहरीर किया है और ये सिलसिला इस तरह से जारी है कि मैं पूरा पेपर फॉर्मेट जो है 10वीं जमात का 75 नंबर का पूरा पेपर फॉर्मेट जो है वो एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने लिखना है। तो आप इसे बड़े गौर से देखिए और इसमें आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। आपको हाशिया नज़र आएगा, मार्कर का इस्तेमाल नज़र आएगा, हिस्सा इंशाई किस तरह से लिखना है, सवाल नंबर किस तरह से लिखना है, इक़्तिबास की तशरीह और फिर इक़्तिबास लिखने का तरीका क्या है, हवाला मतन क्या होता है, ख़त कशीदा अल्फाज कैसे लिखने हैं, तशरीह में से आपको सबाक की क्या अहमियत है। और इसी तरह से जो है वो आपको ये भी पता चलेगा कि जो रेफरेंसेस हैं वो मार्कर से किस तरह से लिखने हैं और तवालत कितनी होनी है, कितना आपने लिखना है, कितना वक्त आपने सर्व करना है और अपना जो तशरीह आपने करनी है नसरी पैरे की उसकी तवालत कितनी होनी है। तो मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और तमाम दूसरे बच्चों को भी बताइए ताकि सबका भला हो सके। और मेरी मेहनत जो है वो सिर्फ आप बच्चों के लिए है और इसके लिए सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये खिदमत खल्क़ का काम पहुँच सके। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक फुट आपके पास होना चाहिए, उससे आपने हाशिया लगाना है। ये जमात दहम के बच्चों से मैं मुखातिब हूँ। तो पर्चा उर्दू लिखना ऊपर, हिस्सा इंशाई, फिर जो सवाल आपने करना है उस सवाल का नंबर आपने लिखना है बोर्ड में। याद रखिएगा कि ये मार्कर जो है ये 604 और 605 दो मार्कर हैं। ये एक 605 नंबर ये मार्कर है, ये बड़े कट वाला मार्कर है, देख लें आपके सामने है, ये बड़े कट वाला मार्कर है। और ये छोटे कट वाला मार्कर है, ये 604 है। तो 605 से बच्चों लिखना काफ़ी मुश्किल है, इसके लिए मश्क की ज़रूरत है। इससे बड़ी हेडिंग्स दी जाती हैं, जबकि जो छोटी हेडिंग्स हैं वो 604 से दी जाती हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले इसे सीखें 605 को और फिर इससे लिखने की कोशिश करें। बच्चों, मैंने कल भी बताया था कि नीट एंड क्लीन लिखने की बहुत अहमियत है। अगर मैं एट द एज ऑफ 60 ऐसा लिख सकता हूँ तो फिर आप क्यों नहीं लिख सकते। और मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी लेकिन मैंने मेहनत करके इसे दुरुस्त किया है सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो इसलिए अब आप देखें कि किस तरह से आपने सवाल इसे हल करना है। सवाल नंबर 3 ये होता है बोर्ड में, तो जो बोर्ड के पेपर में जो सवाल नंबर लिखा है वही आपने यहाँ पे लिखना है। बाज़ बच्चे अपनी तरफ से लिख देते हैं, नहीं, आपने बोर्ड में जो सवाल और पार्ट नंबर जो होगा वही आपने लिखना है। तो इस इक़्तिबास की तशरीह लिखने के बाद अगर ये हिस्सा अव्वल है तो आलिफ है तो फिर से आप आलिफ लिख दें। तो नसरी पैरे की 2 तशरीहात होती हैं जो आपने करनी होती हैं। फिर उसके बाद जो पैरा होता है उससे पैरे को आपने उसका इब्तदाई हिस्सा लिखना है। सबसे पहले आलिम की मौत आलम डैश वाकिफ़ नहीं हुए, यानी इब्तदाई हिस्सा डैश डैश और उसके बाद वाकिफ़ नहीं हुए। तो यहाँ पे बाद बच्चे पूरा पैरा लिख देते हैं जिससे वक्त ज़ाया होता है। तो इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ आपने जो है इब्तदाई और आखिरी हिस्सा लिखना है। अब अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि हवाला मतन क्या है। तो हवाला मतन का मतलब होता है सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। ये देखें, सबक का उन्वान। अभी आप देखें कि सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम ये मार्कर से लिखना है। ये हिस्सा आपने मार्कर से लिखना है और ये पेन से लिखना है। ख़त कशीदा अल्फाज, बाज़ बच्चे ख़त कशीदा अल्फाज इसी तरह से लिख देते हैं। आपने इसको बाकायदा इसमें दरमियान में लाइन लगानी है और एक तरफ अल्फाज लिखने हैं और दूसरी तरफ मानी। आलिम, इल्म रखने वाला। अब देखें ज़ेर ज़बर की जो हरकत हैं उसने लफ्ज़ों का मतलब बदल दी है। तो आलिम का मतलब है इल्म रखने वाला या पढ़ा लिखा, आलिम फाजिल। और आलम का मतलब होता है ज़माना,
اسی طرح سے گھاؤ کا مطلب ہوتا ہے زخم یا چوٹ، عدم موجودگی، وفات پا جانا، موجود نہ ہونا۔ تو بچوں آپ کو اگر الفاظ مانی آتے ہیں تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ دو حصے ہوتے ہیں، آدھا نمبر جو ہے وہ سبق کا عنوان، آدھا نمبر مصنف کا نام، اور 2 نمبر خط کشیدہ الفاظ، اور 2 نمبر جو ہیں وہ تشریح کے ہوتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پر الفاظ اور معنی بہت خوبصورت انداز سے اس طرح سے لکھنے ہیں، مارکر کا بھرپور استعمال کرنا۔ اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ درمیانی بھی ہے پھر بھی آپ نے مارکر کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اکثر بچے، میں نے یہاں پہ ڈائریکٹ پہلے تشریح لکھنے لگا تھا لیکن نہیں، آپ نے بعض بچے، ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں سیاق و سباق لکھنے کا قائل نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشریح میں ہی تھوڑا بہت سیاق و سباق دے دینا چاہیے، لیکن اکثر اسکولوں میں بچے جو ہیں ان کے ٹیچرز کیونکہ سیاق و سباق لکھواتے ہیں اس لیے میں نے لکھ دیا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھا تشریح سے شروع کرنا چاہیے۔ تو سیاق و سباق میں آپ نے کیا لکھنا ہے، اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ اس میں یہ لکھیں گے کہ زیر نظر نثر پارہ شامل نصاب سبق مرزا محمد سعید کے تقریباً ابتدائی حصے سے ماخوذ ہے۔ اس سبق کا ماخذ شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کی کتاب گنجینہ گوہر ہے۔ اس سبق کے اولین حصے میں بتایا گیا ہے کہ مرزا محمد سعید کی موت کی خبر نہایت افسوسناک ہے۔ زندہ قوموں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل فن کو بھول جائیں۔ تو اس طرح سے آپ اسے مختصر 4-5 لائنوں کے اندر سیاق و سباق لکھ دیں گے، وگرنہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تشریح کے شروع میں آپ سیاق و سباق لکھ دیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کے نمبر ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ بورڈ کے امتحان میں سیاق و سباق مانگا ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بچے لکھتے ہیں کیونکہ ان کے ٹیچرز انہیں کہتے ہیں، تو اس کے نمبر نہیں ہیں، لیکن اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ اب آپ نے تشریح شروع کرنی ہے۔ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ آپ نے حاشیہ لگایا، اور دوسری چیز ایک اور نوٹ کر لیں کہ ایک لائن کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حروف سے زیادہ نہ لکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پھیلا ہوا محسوس ہوگا، صفحہ زیادہ خرچ ہوگا اور وقت کم لگے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی تشریح آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے رٹا بالکل نہیں لگانا، اور خود اچھی طرح سے پیری کو 1-2 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کی تشریح آپ نے اپنے الفاظ میں کر دینی ہے، اسے کھول کر بیان کر دینا ہے، اچھی طرح سے الیبوریٹ کرنا ہے اسے، جس طرح سے آپ اشعار کی تشریح کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نثری پیرے کی تشریح میں اسے کھول کر اس کی جو باتیں ہیں اسے لکھنا ہے۔ اس نثری پیرے میں مصنف شاہد احمد دہلوی مرزا محمد سعید کی وفات کو ایک بہت بڑا حادثہ قرار دیتے ہیں، بہت بڑا سانحہ قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک پڑھے لکھے عالم فاضل اور ادیب و دانشور کے رخصت ہونے سے ہوتا ہے۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونا اور ان کی جدائی ہر لحظہ ہر لمحے ہمیں ستائے گی۔ ان کا دنیا سے رخصت ہونا اور ان کی جدائی ہر لحظہ ہر لمحہ ہمیں ستائے گی۔ ان کی موت سے ہمارا نقصان اس لیے بھی زیادہ گہرا ہے کہ وہ بہت بڑے انگریزی کے استاد، ادیب اور دانشور تھے۔ جس طرح علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان اور قائد اعظم جیسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی، اسی طرح مرزا محمد سعید ایک ایسی شخصیت ہے جن کی کمی ہمیں ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس حوالے سے ریفرنسز لکھنے ہیں، احادیث کا حوالہ دینا ہے، قرآنی آیات کا حوالہ دینا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ نثری پیرے میں نثری حوالے اور شعر میں اشعار کی تشریح میں اشعار کے حوالے جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نثری پیرے میں اشعار کے حوالے بھی دے دیں گے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، تو 2 کم از کم اشعار کے حوالے بہت بہتر رہیں گے۔ ایک آپ نثری حوالہ دے دیں، ایک آپ شعر کا حوالہ دے دیں، یا دونوں آپ نثر کے حوالے دے دیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے مرزا صاحب نے انتہائی خاموشی سے اپنے علمی اور ادبی کام کو جاری و ساری رکھا. وہ شہرت اور ناموری کے قائل نہیں تھے، یعنی وہ شہرت کے قائل نہیں تھے، اور ان کا کام ہی ان کی پہچان بنا. اسی وجہ سے ان کے زمانے کے بہت سے ادیب بھی ان کی ادبی خدمات سے واقف نہیں تھے. تو یہاں پر ہم ایک فارسی سے کا ایک محاورہ جو ہے اس سے ایک ماخذ، فارسی کے ماخذ سے اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کر کے لکھتے ہیں، اچھی خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بولے، نہ کہ عطر فروش کہے کہ یہ خوشبو بہت اچھی ہے. تو اچھا، اب اکثر بچے یہ کہیں گے کہ ہم حوالے کہاں سے اکٹھے کریں. تو بچوں، جب آپ پورا سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ گوگل کے ذریعے سرچ کر لیں. اس میں آج کل اردو کا ایک ورژن ہے، جی بورڈ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ اردو لکھ سکتے ہیں. اگر آپ جو بھی لکھیں گے تو وہ حوالہ جات آ جائیں گے، یا آپ اپنے ٹیچر سے کہیں، یا آپ بے شک کسی بھی کی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نیٹ اینڈ کلین لکھیں. تو اگر آپ نیٹ اینڈ کلین لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. تو اب میں ذرا تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں کہ ہم نے لکھا کیا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آدھا صفحہ جو ہے، یہاں سے آپ نے شروع کیا یہاں تک جو ہے وہ مارکر سے ہی بھر گیا ہے. اس میں بہت کم ٹائم لگا ہے. یہ دیکھیں سپیسز جو ہیں ہم نے چھوڑی ہیں. یہ دیکھیں یہ سپیسز، یہ پتہ بھی نہیں چلتا، جگہ بھی پورا ہو گئی ہے، اور سپیسز یعنی آدھا صفحہ جو ہے اس پہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا. تو یہ اچھا بھی لگ رہا ہے، ایگزامینر سے دیکھے گا تو وہ خوش بھی ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ سیاق و سباق دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے تشریح جو ہے وہ ایک صفحے میں کی ہے. ایک صفحے میں بھی آدھا صفحہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنی جگہ دیکھ لیں کہ یہ اس میں کوٹیشن میں آ گئی ہے، اور پھر اتنی جگہ کوٹیشن میں آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریح جو ہے وہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. اب اہم بات، اسپیشلی وہ بچے جو اپنا زیادہ نمبر لینا چاہتے ہیں، ٹاپر بچے ہیں جن کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہے، ان کے لیے بالخصوص اور تمام بچوں کے لیے بالعموم جو ہے میں یہ بتا دوں کہ 1.5 سے 2 صفحے سے زیادہ کی تشریح نہ کریں. کیونکہ اگر آپ جتنا زیادہ لکھیں گے تو باقی پیپر آپ کا رہ جائے گا. اور آپ اس طرح سے جو ہے وہ سپیسز دیں، جگہ چھوڑیں، حوالہ جات دیں، تو یہ جلدی زیادہ لکھا جائے گا لیکن وقت کم صرف ہوگا، کیونکہ سپیسز درمیان میں آ گئی ہیں. ہم حاشیات بورڈ میں پہلے ہی لگا ہوتا ہے، بعض دفعہ نہ لگا تو آپ لگا لیں. جہاں تک وقت کا سوال ہے تو یہ سوال جو ہے اس کو 15 منٹ سے زیادہ نہ دیں. 10 سے 15 منٹ ایک کو، 10 سے 15 منٹ ایک کو، یعنی اس کو آپ نے 25 منٹ کے اندر لازمی سوال کو ختم کرنا ہے. میکسیمم اگر آپ ٹائم لیتے ہیں تو 30 منٹ سے زیادہ نہ ہو، لیکن 25 منٹ میں آپ نے اسے جو ہے وہ لازمی ختم کرنا ہے. تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آئے گا. اسے غور سے دیکھیے، اور اگلا سوال ہم پھر جو ہے وہ نیکسٹ کویسچن جو ہے سوال نمبر 2 یا 4 میں کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کرواؤں گا. اس طرح سے پورا پیپر ہم کریں گے. یہ لیکچر جو ہے جماعت نہم کے طلباء کے لیے بھی ہے. میرے لیکچر کو غور سے سنتے رہیے، اور اسے سبسکرائب کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ دوسرے بچوں کو بھی بتائیے. والسلام.